अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेहर बुखारी। पाकिस्तान की फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक बयान से सारे इबहाम दूर कर दिए हैं। आर्मी चीफ ने दो टोक अल्फाज में वाज़े कर दिया कि वो मुद्दत पूरी होने पर रिटायर हो जाएंगे। आर्मी चीफ ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में अपने खिताब में वाज़े कर दिया है कि मुसल्लह अफवाज खुद को सियासत से दूर कर चुकी है और वो दूर ही रहना चाहती है। चीफ अवामी स्टाफ ने जोर दिया कि मुल्क की बीमार मईशत को बहाल करना मुआशरे के हर हिस्सेदार की तरजीह होनी चाहिए। मजबूत मईशत के बगैर कौम अपना टारगेट हासिल कर सकती है, ना ही मजबूत सफारतकारी मुमकिन है। चीफ अवामी स्टाफ के रिटायरमेंट के इस बयान ने एक्सटेंशन की कयास आराइयों और मार्शल लॉ की बदगुमानियों को यकसर खत्म कर दिया है। हालांकि 6 माह पहले DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बरमला कहा था कि आर्मी चीफ नवंबर में रिटायर हो जाएंगे। Let me put this thing to rest today, once and for all. Chief of Army Staff is neither seeking an extension, nor will he accept an extension, no matter what. He will be retiring on the 29th of November 2022. I hope this answers all the questions. DGISPR के इस बयान के बावजूद मगर आर्मी चीफ की रिटायरमेंट और नए आर्मी चीफ की तैनाती गुज़िश्ता माह से मौजूए बहस बनी रही है और एक्सटेंशन की बाज़गश्त तब शुरू हुई जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में जल्द इंतखाबात के मुतालबे के साथ ये मुतालबा कर दिया कि नया आर्मी चीफ नई बनने वाली हुकूमत को लगाना चाहिए और इस सिलसिले में वो जनरल कमर जावेद बाजवा को मजीद तौसी के हक में दिखाई दिए। इलेक्शन हो, चोर दरवाजे से ना आए। बाहर के मुल्क की साजिश के तहत 85 तो सीट है नून लीग की, हमारी 155 सीट है। इसकी क्वालिफिकेशन कैसे है कि वो बाहर से बैठ के मफरूर एक आदमी को आर्मी चीफ सिलेक्ट करे? अगर ये इलेक्शन जीत जाते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, जीत जाते हैं, हाँ फिर ये अपना अपॉइंट करें। चीफ अवामी स्टाफ के मुआशी इक़दामात और बैरूनी दौरों के तनाजुर में ये कयास भी किया जाता रहा कि एक और एक्सटेंशन हो सकती है। ये तज्जिया माजी के तज्जियों की बुनियाद पर गलत भी नहीं थे। नाज़रीन, 2019 में जनरल कमर जावेद बाजवा को ये कहकर 3 साल की तौसी दी गई कि मुल्क हालत जंग में है, जंगी हालात में कमांडर तब्दील नहीं किए जाते। जनरल कमर जावेद बाजवा से पहले जनरल राहील शरीफ ने एक्सटेंशन मांगी मगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जनरल राहील शरीफ की शोहरत से खाइफ थे। जनरल राहील शरीफ के हक में शाहराहों पर जाने की बातें जाने दो के बैनर्स तक लग चुके थे मगर मियां नवाज शरीफ ने उन्हें तौसीन नहीं दी। जनरल राहील शरीफ के एक्सटेंशन मांगने का इंकशाफ सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने एक इंटरव्यू में किया था। मैंने कहा है और इसकी जिम्मेदारी ली है, तो फिर इस पर यह सवाल होता नहीं कि कितनी सदाकत 100% सदाकत क्योंकि सुनी सुनाई नहीं की है। ये वो बात है जो मियां साहब ने खुद मुझे ज़ाती तौर पर बताई और मेरे इल्म में बताया नहीं क्या था। उन्होंने खुद पर्सनली रिक्वेस्ट की थी कि मुझे एक्सटेंशन दें और उसके तरीके भी बताए थे कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने पर जनरल अशफाक परवेज़ कियानी की मुद्दत में तौसी की थी। यह अलग बात कि चीफ अवामी स्टाफ को तौसी देने वाले वज़ीर आज़म गिलानी खुद अपनी मुद्दत पूरी ना कर सके। जनरल कियानी का एक्सटेंशन के बारे में उस वक्त ये चमकगोइयां चल रही थीं कि अमेरिका के कहने पर ऐसा किया गया है मगर हमारे ही प्रोग्राम में खुर्शीद शाह ने यह इंकशाफ किया था कि जनरल अशफाक परवेज़ कियानी ने एक्सटेंशन मांगी और हमने दे दी। सर, आपकी हुकूमत ने जब जनरल कियानी को एक्सटेंशन दी थी तो मियां नवाज शरीफ ऑन रिकॉर्ड आके उन्होंने कहा था गलत किया है। आज आप उस पोजीशन में हैं, आपका मौक़िफ़ क्या है इस हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो जनरल राहील शरीफ पे डिपेंड करता है कि वो क्या फैसला करते हैं। मुझे कोई हक नहीं है कि मैं अभी कह दूँ। अब देखें, तो चीफ एग्जीक्यूटिव का फैसला नहीं है। नहीं, मैं कहता हूँ ये फैसला वो एक्सटेंशन का लेने का फैसला वो करेंगे। अगर ऑफर की जाएगी तो लेंगे ना, या आपके दौर में मांगी गई थी तो आपने दे दी? हमसे मांगी गई थी और हमने दी थी। तारीख के इन कड़े फैसलों में जनरल अयूब खान, जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज़ मुशर्रफ की खुद एक्सटेंशन के इक़दामात भी रकम है और यह अमर भी दिलचस्प है कि जनरल जहांगीर करामत वो वाहिद चीफ अवामी स्टाफ हैं कि जो अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले ही ओहदे से अलहदा हो गए। पाक फौज के 16 सरबराहान में से 6 चीफ अवामी स्टाफ को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तैनात किया और उनमें से किसी एक को भी एक्सटेंशन नहीं दी गई। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में से 33 साल फौज भर से इक़्तिदार रही और अब चीफ अवामी स्टाफ के ऐलान के बावजूद मगर नए चीफ अवामी स्टाफ की तैनाती सियासी कॉरिडोर्स का सबसे हॉट इशू है और यही वो तैनाती है कि जिसके लिए हुकूमत और अपोजिशन दोनों बहम दस्तों गिरेबान दिखाई दे रहे हैं। आज वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नवंबर आईन और कानून के मुताबिक गुजर जाएगा मगर साथ ही ये इशारा भी दे दिया कि माजी में 5 नंबर से बाहर से भी लोग तैनात किए जा चुके हैं। जो रवायत है 5 अशखास के नाम आते हैं
اس 5 میں سے جو ہے وہ کوئی بھی اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے. ماضی میں ایسے موجود ہیں مثالیں جس میں 5 نمبر سے جو نام نہیں بھی ریکمینڈ ہوئے تھے ان میں سے بھی لوگوں کا اپوائنٹ کیا گیا. خواجہ آصف کا یہ اشارہ کسی بڑی خبر کا اشارہ ہے یا پھر اپوزیشن کے ارمانوں پر اوس ڈالنے کا حربہ؟ لیکن خواجہ صاحب کی پریس کانفرنس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ حکومت فیصلہ شاید کر چکی ہے اور فقط اناؤنسمنٹ ہونا باقی ہے. چیف عوامی اسٹاف کی ریٹائرمنٹ کے بیان کو بنیاد بنا کر خواجہ آصف نے عمران خان صاحب پر تابڑ توڑ حملے کیے. انہوں نے عمران خان کی پریزیڈنٹ ہاؤس میں چیف عوامی اسٹاف سے ملاقات کی جہاں تصدیق کی، وہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان کو نومبر کے ہال اٹھ رہے ہیں. یعنی یہ وہی صاحب ہے نا جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ساتھ جو ہے نیوٹرل کہتا ہے، ساتھ ترلے کرتا ہے، ساتھ ہاتھ جوڑتا ہے، ساتھ معافی مانگتا ہے کہ غلطیاں ہوئی ہیں. کہا ہے اس نے. دوسری طرف عمران خان بھی فائنل راؤنڈ کے لیے بھرپور تیاریوں میں ہیں. تحریک کو جہاد کا نام دیا جا چکا ہے. لانگ مارچ کی کال کسی بھی وقت دی جا سکتی ہے اور پارلیمان میں واپس نہ جانے کا حتمی فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے. آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یک بار ہی استعفے قبول کرنے کی درخواست دے دی گئی ہے اور تحریک انصاف کے ہاتھ میں خیبر پختونخوا اور پنجاب جیسے بڑے صوبوں کی 2 اسمبلیوں کے خاتمے کا کارگر ہتھیار بھی بہرحال ہاتھ میں ہی ہے. حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے. اس دباؤ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حکومت نے فوج سے مدد طلب کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے. بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے ترجمان سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب سے. فواد، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائیے گا چودھری صاحب، آج کی سب سے بڑی خبر باجوہ صاحب نے اپنی ریٹائرمنٹ کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے آن ٹائم. مسلم لیگ نون کا یہ کہنا آج کہ ہماری جد و جہد یہ رہی کہ ہمارے ادارے آئین کے تحت نیوٹرل ہو جائیں. آج وہ آئین کے پابند ہیں. کیا مسلم لیگ نون اپنی جد و جہد میں کامیاب رہی ہے آپ کی نظر میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نون لیگ کی ایسی جدوجہد کبھی تھی ہی نہیں، نہ ہی انہوں نے کبھی یہ کلیم کیا. یہ تو میں نے پہلی بار آپ سے ہی سنا ہے. خواجہ آصف صاحب کی آج کی پریس کانفرنس سن لیجیے گا. ایسا کوئی حادثہ ہوا تو نہیں اس ملک میں. خواجہ آصف صاحب نے البتہ جو آج گفتگو کی ہے وہ بڑی متنازع ہے، اور یہ کہنا کہ وہ آرمی چیف کے لیے جو رولز کے مطابق جو 5 سینئر موسٹ کے نام جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم 5 سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں. اور جس قسم کی نو کانفیڈنس کا اظہار کیا ہے انہوں نے پاکستان فوج کی سینئر کمانڈ کے اوپر وزیر دفاع کی طرف سے. خواجہ آصف کا خیر اس طرح کا بیان تو پہلا بیان نہیں ہے. وہ ہمیشہ ہی فوج کے بارے میں متنازع بیانات دینے میں شہرت رکھتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہی ہے 65 کی وارز کے اوپر، 71 کی وارز کے اوپر انہوں نے کیا ہرزہ رسائی کی. اور آج بھی آج کے چیف عوامی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی اناؤنسمنٹ کا خیر مقدم کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے مجھے بھی پتہ نہیں ہے ان کے کانٹینٹس کیا تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا تو مدعا یہ ہے کہ جو نئے انتخابات پاکستان کا اصل مسئلہ ہے، اور فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو جو مرکزی معاملہ ہے اس کو پہلے سالو کرنا چاہیے. باقی سارے معاملات اس کے بعد آتے ہیں. اور یہ کہنا کہ فوج ایک بیان سے تو نیوٹرل ہو جائے گی یا ان کا سیاست میں عمل دخل ختم ہو جائے گا، یہ تھوڑا مشکل ہے. ایک پروسیس ضرور ہے. چیف صاحب کی اگر یہ خواہش ہے اور فوج کی یہ خواہش ہے تو یقیناً یہ خوشائند بات ہے، اور اس کا ایک پروسیس جو ہے وہ شروع ہونا چاہیے، اور یقیناً یہ ایک درست سمت میں قدم ہوگا اگر ایسا ہوا. سر، چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان کی تمام تر سیاسی پرابلمز کا حل جو ہے وہ فوج نہیں ہے. The army is not the answer to Pakistan's political problems, said the chief. انہوں نے کہا کہ فوج اپنے آپ کو دور کر چکی ہے سیاسی ارینا سے ہمیشہ کے لیے. میں نے یہی کہا نا کہ ایک خوشائند اسٹیٹمنٹ ہے، اور اگر اس کے اوپر عملی اقدامات کے لیے کوئی پروگرام بھی ہے جو فالو ہوگا اس اسٹیٹمنٹ سے تو وہ بڑا ایک خوشائند ہوگا، لیکن یہ ایک کمپلیکس پروسیس ہوگا. مگر یہ حقیقت ہے آپ کے نزدیک یا حقیقت نہیں ہے؟ نہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کو خوش آمدید ہی ہم کہیں گے نا، اور یہ کہیں گے کہ یہ بہت اچھی بات ہے اور اب اس طرف جو ہے وہ پروسیس شروع ہونا چاہیے اور ہمیں اس پہ آگے چلنا چاہیے. نہیں، میں پروسیس تو سمجھ گئی سر. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ علیحدہ کر چکی ہے اور ہمیشہ کے لیے کر چکی ہے. کیا یہ حقیقت ہے؟ دیکھیے نا، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اپنی انٹینشنز کی. جب جو پاکستان کے اندر جو فوج کا یا اسٹیبلشمنٹ کا، اور صرف فوج ہی کا نہیں، جوڈیشری کا بھی جو رول ہے،
ہمیشہ جو پاکستان کے اندر جو اصل طاقت ہے وہ ان الیکٹڈ آفیسز نے یوز کی ہے. اور اگر آپ پاکستان کی جو جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ اور ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ یہ جو پاکستان کا ماضی ہے، کیونکہ دیکھیے دنیا میں ملکوں کو آگے وہی لے کے جاتے ہیں جن کے پاس طاقت ہوتی ہے. انہوں نے ہی اپنے ویوز جو ہیں، کیونکہ وہ اپنے ویوز کو، اپنے نظریات کو انفورس کر سکتے ہیں. جو ہم لوگ ہیں، ہم میں تو طاقت نہیں ہے، اور ہم لوگ تو جو ہے جو الیکٹڈ لوگ ہیں پاکستان کے اندر، اب تک وہ فیصلے کرنے کا اختیار ان کے پاس تو نہیں رہا ہے. سو اصل بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے جو طاقتور ادارے ہیں، چاہے فوج ہو چاہے جوڈیشری ہو، وہ خود یہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے پاکستان کے مستقبل کو کیسے آگے لے کے جانا ہے. اب جو حالات ہیں ظاہر ہے اس میں ایک روایتی جو پاکستان چل رہا تھا اس طرح سے چل نہیں سکے گا. 220 ملین کا 22 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، اس کی اپنی ریالٹیز ہیں، ان کو آگے لے کے چودھری صاحب، عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ یہ اہم ترین تقرری ایک نئی حکومت آ کے کرے، ایسا تو ہو نہیں رہا. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اپنے وقت پہ ریٹائر ہو رہے ہیں، یہ آج اناؤنس کر دیا گیا ہے. اور جو بھی نئی حکومت آئے گی، جب بھی الیکشنز ہوں گے، وہ نئی تقرری نہیں کرے گی. نئی تقرری اب نومبر میں ہے، یہی حکومت کرے گی. اس تقرری کو قبول کرنا پڑے گا تحریک انصاف کو، ایسا ہی ہے؟ نومبر تک ابھی تو دیکھیے نا، ابھی تو ہمیں نہیں پتا کہ نومبر میں یہ حکومت ہوگی یا نہیں ہوگی. ابھی تو جو ہماری جو کامن پالیسی ہے وہ تو بڑی واضح ہے. ہم تو انتخابات کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر یہ انتخابات اناؤنس نہیں ہوتے ہیں تو پاکستان میں ایک بہت بڑا، شاید دنیا کی ماڈرن پولیٹیکل ہسٹری کا سب سے بڑا اجتماع جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. جی میں اس اجتماع پہ آؤں گی، اور اس اجتماع کے حوالے سے اس حکومت کی جو ارادے ہیں اس پہ بھی آؤں گی. مگر اگر میں کرشماتی طور پہ ہی کہہ دیتی ہوں سر، اگر آپ کو لگتا ہے کرشماتی طور پہ یہ حکومت رہ بھی جائے، اپنی تعیناتی، اہم ترین تعیناتی کر بھی دے، اس کی اناؤنسمنٹ ہو بھی جائے اور جلد از ہو جائے گی اس مہینے کے اینڈ میں، خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں، وزیر دفاع ہیں، کہ اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا، تو جو بھی تعیناتی ہوگی اسے متنازع تو نہیں بنایا جائے گا تحریک انصاف کی جانب سے؟ تو دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ اگر یہ اس وقت تو موجودہ حکومت متنازع ہے، اور جو بھی یہ فیصلے کرتے ہیں ظاہر ہے وہ تنازع کے شکار ہوتے ہیں. اسی لیے ہمارا تو ماننا یہی ہے کہ جو اگلا یہ اسٹیٹس کو جو ہے وہ برقرار رہے، اور الیکشنز کی طرف ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اس وقت تعیناتی وغیرہ ہمارا فوکس ہے نہیں. میں سمجھ گئی، مگر اسٹیٹس کو برقرار رکھنے سے آپ کی آج بھی یہی مطلب ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کنٹینیو کریں؟ جی، اگر الیکشنز اناؤنس ہوتے ہیں اور انٹرم گورنمنٹ کے پاس تو ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ایسی تعیناتیاں کرنے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ وہ ایسے فیصلے ایسے نہیں کریں گے، تعیناتیاں اور اپوائنٹمنٹس یا پالیسیز جن کا لانگ ٹرم ایفیکٹ ہو. تو پھر تو ظاہر ہے کہ آپ نے اسٹیٹس کو جو ہے وہ برقرار رکھنا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کس قانون کے تحت وہ ایکسٹینشن لیں گے اگر ایسا ہو بھی جائے اور کرشماتی طور پہ یہ حکومت گھر جانے کا سوچ لے، آپ اتنا پریشر بلڈ کر لیں اگلے 30 دن کے اندر، کس قانون کے تحت؟ آئین کے جو قانون ہے اس وقت، جو موجودہ آرمی ایکٹ ہے، اسی قانون میں یہ گنجائش موجود ہے. اور جو ڈیفیمنٹ ہے اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ ڈیفیمنٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اور جو انٹرم گورنمنٹ جب نیا چیف لگانے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے، وہ لگا نہیں سکتی ہے، تو جو موجودہ قانون ہے وہ اس کا راستہ دیتا ہے ڈیفرمنٹ. ٹھیک ہے، اور یہ تو ایک سچویشن ہو گئی جو مجھے لگتا ہے آپ کے نزدیک بہترین سچویشن ہے. مگر دوسری سچویشن یہ ہے کہ معمول کے مطابق چلا جائے اور وزیر دفاع جو کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہو، قانون و آئین کے تحت نئی تقرری کر دی جائے، اس صورت میں آپ لوگ کیا کریں گے؟ تو رہے گا ہی نہیں نا. 15 اکتوبر کے بعد معمول تو ختم ہو جائے گا، پھر تو غیر معمولی بات ہی ہوگی، اور غیر معمولی باتیں جو ہیں وہ معمول تو پھر نہیں ہوتی. 15 اکتوبر کے بعد ایسا کیا ہونے جا رہا ہے سر؟ ابھی تو پتہ نہیں، ابھی جو حتمی تاریخ کیا بنتی ہے، اور 1-2 دن میں ہم اس کے اوپر بیٹھ کے ایک فیصلہ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن اس وقت جو پاکستان کی جو سیاست ہے وہ ایک بہت بڑے طوفان سے نبردآزما ہے، اور جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات ہیں وہ آگے جس طریقے سے جائیں گے وہ معمول کے مطابق تو ہرگز نہیں رہیں گے. میں بس آپ کو اتنا یقین دلا سکتا ہوں.
سر یعنی کہ آپ لوگ کچھ بڑا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں یا بڑا اپنا کوئی جمہوری حق استعمال کرنے جا رہے ہیں، مگر وہ جمہوری حق سے آپ کو محروم کرنا چاہتی ہے حکومت، اور اللہ نے اعلان کہہ چکی ہے، آج اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ نہیں کرنے دیں گے، دھرنا نہیں دینے دیں گے، رانا ثناءاللہ بھی کہہ چکے ہیں دارالحکومت میں انٹر ہی نہیں ہونے دیں گے، اب فوج کو بلانے کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے، کیا کریں گے آپ لوگ؟ اب اللہ معاف کرے، کیا ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک قسم کی کنفرنٹیشن دیکھ رہے ہیں سڑکوں کے اوپر؟ اس کا یہ جو سارے بیانات ہیں یہ جمہوری حکومت کے بیانات تو نہیں ہیں، یہ اس طرح کے بیانات تو ایک فاشسٹ حکومت کے وزیر داخلہ یا باقی لوگ دے سکتے ہیں۔ جمہوریت میں تو پرامن احتجاج جو ہے وہ شہریوں کا حق ہے اور وہ اپنا حق ایکسرسائز کرتے ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی تقریباً 4200 سے زیادہ ریڈز جو ہیں وہ کی گئیں، آپ کے سامنے ہزاروں لوگ جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا، جن میں بچے بھی شامل تھے، عورتیں بھی شامل تھیں، اور انہوں نے پورا اپنا زور جو ہے وہ لگایا تھا، اور اس وقت ایک سازش کے تحت پنجاب میں بھی انہوں نے اپنا ایک اپریسو سیٹ اپ جو ہے وہ بنا لیا ہوا تھا۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد کے تینوں طرف جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومتیں ہیں۔ ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ لوگوں کو جو آزادی رائے کا حق ہے وہ استعمال کرنے کی مکمل آزادی ہوگی، حکومتی وسائل استعمال نہیں ہوں گے لیکن حکومتی جبر بھی نہیں ہوگا، لہٰذا لوگ جو ہیں وہ اپنی فری ول کے اوپر آ کے اپنا ایکسپریشن کا جو رائٹ ہے وہ استعمال کریں گے، اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گی کہ فیض آباد سے لے کے لاہور تک اور ہمارے یہ انٹرچینج سے لے کے پشاور تک سر ہی سر ہوں گے، اور ادھر بارہ کہو سے آگے آپ مری تک یہ اتنا بڑا کراؤڈ ہوگا، اس کو یہ حکومت سنبھال نہیں سکتی۔ مگر سر اگر ایک بار پھر شیلنگ ہوئی اور 245 کے تحت فوج کو بھی مدعو کیا گیا، آپ کو داخلے سے روک دیا گیا، کیا اس کے اوپر آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ کیا کریں گے پھر؟ اسلام آباد کی سرحدوں پہ بیٹھ جائیں گے؟ ابھی دیکھتے ہیں، ساری اسٹریٹجیز تو ابھی جو ہے وہ پبلک نہیں ہوئی ہیں، آہستہ آہستہ اس کتاب کے تمام سر اس حوالے سے کیا آپ کی کمیونیکیشن اسٹیبلشمنٹ سے بھی آن گوئنگ ہے ایز آف رائٹ ناؤ؟ نہیں، ہماری لانگ مارچ کے حوالے سے تو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی نیگوشیشن یا بات چیت جو ہے وہ نہیں ہو رہی، یہ تو ہمارا حق ہے اور ہم کریں گے۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں نا اندرون خانے ترلے کر رہے ہیں، پاؤں پڑ رہے ہیں اندر۔ خواجہ صاحب کی میں پریس کانفرنس پہ اس لیے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ ان بیچاروں کی تو اوقات یہ نہیں ہے کہ یہ باہر جا کے ایک برگر بھی کھا سکے، یہ سیکورٹی کے حصار سے نکل کر کوئی بات کر ہی نہیں سکتے، یہ تو پریس کانفرنس کر کے اپنے آپ کو لوگوں کو عمران خان فوبیا کا شکار ہے، ذہنی طور پہ اوپر ایک مخلوق شخص جو ہے اس کو وزیر دفاع بنا دیا گیا ہے، اور آپ اس کی باتیں سن کے جو ہے وہ آپ کیا تبصرے کر سکتی ہیں؟ وہ جو حقیقت سے اتنے دور بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہی یہ ساری جو پاکستان کے اوپر بھی، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کے اوپر بھی۔ مگر چودھری صاحب آپ جانتے ہیں نواز شریف صاحب کا ایک ماضی رہا ہے، وہ ایکسٹینشن نہیں دیتے اصولی طور پہ، اور اب بھی آپ کہہ رہے ہیں سٹیٹس کو برقرار شاید رہے، مگر وہ حکومت اپنی گوا دیں گے، ایکسٹینشن نہیں دیں گے، مگر اب ایسی صورتحال میں تو سر فائدہ تو آپ کا بھی نہیں ہوگا اگر باہم تصادم سڑکوں پہ شروع ہو گیا۔ اب کیا پھر آپ لوگ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا آپشن بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں اگلے 1 مہینے میں؟ پنجاب کی بھی، خیبر پختونخوا کی بھی، بلوچستان سے بھی ریزگنیشنز آئیں؟ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، یہ بھی ہمارے پروگرام کا، ایجنڈے کا ایک اہم حصہ ہے، اور یہ بھی ہم وقت آنے کے اوپر استعمال کریں گے، لیکن دیکھتے ہیں ابھی یہ جو مہینہ ہے اس میں بڑے فیصلے ہونے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے فیصلے کدھر لے کے جاتے ہیں پاکستان۔ مگر آپ کو ذاتی طور پہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب رخصت ہوتے نہیں دکھائی دے رہے نومبر کے اینڈ میں؟ دیکھیں، یہ جو مجھے لگتا ہے کہ ابھی سچویشن دیکھنی پڑے گی، وہ تو انہوں نے تو اعلان کر دیا ہے، وہ جانا بھی چاہ رہے ہیں، ان کی ریٹائرمنٹ کا انہوں نے اپنا پلان بھی جو ہے وہ بتایا ہے، اینڈ ہی از این آنریبل مین، انہوں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، لیکن اب آگے وہ کس طرح سے اس پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ ظاہر ہے کہ وقت طے کرتا ہے، سارے فیصلے آپ کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتے۔ سر آپ نے آج ضرور دیکھا ہوگا ہائی کورٹ کے ہمارے آپ لوگ لے کر گئے، سپریم کورٹ کے اندر بھی ریمارک سامنے آئے ہیں، عمران خان پر بھی عوام نے اعتماد کر کے اسمبلی بھیجا تھا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے آج کہا عمران خان حلقے کے عوام کی مرضی کے بغیر اسمبلی کیسے اور کیوں چھوڑائے، جسٹس صاحب نے کہا نیب ترمیم پر سوالات عمران خان اسمبلی میں بھی اٹھا سکتے تھے۔ جو بات ہے وہ تو وہاں پہ تو ایک دن بحث بھی نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، اور دوسری بات یہ ہے، دیکھیے سپریم کورٹ کے جج صاحب تو فیصلہ نہیں کریں گے نا کہ ہم نے اپنی سیاست کیسے کرنی ہے، تو ہم تو عوام تو یہ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں کہ جب پاکستان کے وزیر اعظم نے اسمبلی توڑ دی تھی تو سپریم کورٹ نے کیوں دوبارہ جو ہے
وہ الیکشن سے روک دیا، جبکہ پاکستان کے عوام تو صرف انتخابات چاہتے تھے، سپریم کورٹ کو انٹرونشن نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہی وہ فیصلے ہیں جن کے اوپر میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ یہ پاکستان کے اندر جو ہمارے ان الیکٹڈ جو صاحبان ہیں انہوں نے سوچنا ہے کہ وہ پاکستان کو آگے کیسے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ جب وزیر اعظم پاکستان نے شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے فواد چودھری صاحب، آپ نے گفتگو سنی۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم عمران خان عوام کی مرضی کے بغیر اسمبلی کیسے اور کیوں چھوڑا ہے، یہ سوال آج سپریم کورٹ میں اٹھے۔ نیب ترمیم پر تمام سوالات وہ اسمبلی میں بھی اٹھا سکتے تھے، یہ بھی آج پوچھا گیا۔ آج سپریم کورٹ میں نیب ترمیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر پہلی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت چیف جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ پارلیمان نیب کے قانون کو ختم کر دے تو عدالت کیا کر سکتی ہے؟ کیا عدالت نے کبھی ختم کیے گئے قانون کو بحال کرنے کا حکم دیا؟ جس پر خواجہ حارث، جو کہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ 1990 میں ختم کیے گئے قانون کو عدالت نے بحال کیا۔ عوامی عہدیدار ہونا مقدس ذمہ داری ہوتی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے وکیل سے سوال کیا کہ آپ نیب ترمیم کو سپریم کورٹ میں لائے ہیں، بہتر نہیں تھا کہ آپ کے موکل عمران خان پارلیمان پر اعتماد کرتے؟ جس پر خواجہ حارث نے جواب دیا کہ یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا، میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ پارلیمان بھی آئین اور شریعت کے تابع ہوتی ہے، جبکہ احتساب اسلام کا بنیادی اصول ہے۔ ملزم کا کیس 50 کروڑ روپے سے کم ہو تو از خود کیس ختم ہو جائے گا۔ وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ ترمیم کے تحت ملزم بری ہو کر جمع کرائی گئی پلی بارگیننگ کی رقم واپس مانگ سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اس طرح تو ریاست کو اربوں روپے کی ادائیگی کرنا پڑے گی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ عمران خان پر عوام نے اعتماد کر کے اسمبلی بھیجا تھا انہیں، عمران خان حلقے کے عوام کی مرضی کے بغیر اسمبلی کیسے اور کیوں چھوڑ آئے؟ نیب ترمیم پر تمام سوالات عمران خان اسمبلی میں بھی اٹھا سکتے تھے، جس پر وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ اسمبلی میں حکومت اکثریت سے قانون منظور کروا لیتی ہے۔ سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے۔ 26 جون کو سابق وزیر اعظم عمران خان نے نیب آرڈیننس میں موجودہ مخلوط حکومت کی جانب سے ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ درخواست میں وفاق اور نیب کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ نیب میں ہونے والی بیشتر ترمیم آئین کے منافی ہیں۔ نیب قانون میں بنیادی حقوق کے برعکس جایا گیا ہے۔ عدالت سے استدعا کی گئی کہ نیب قانون میں کی گئی ان تمام ترامیم کو کالعدم قرار دے دیا جائے۔ مخلوط حکومت نے نیب آرڈیننس میں 27 اہم ترامیم متعارف کروائی تھیں، لیکن صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ان کی منظوری نہیں دی تھی۔ اس بل کو پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں منظور کر لیا گیا اور بعد میں اسے نوٹیفائی کیا گیا۔ آج ملک کی سب سے بڑی عدالت میں عمران خان کے پارلیمان کا حصہ رہنے سے متعلق جس سوال کی باز گشت سنی گئی، کیا یہی سوال جماعت کے اندر بھی سر اٹھا رہا ہے؟ ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد بات کریں گے محمد زبیر صاحب سے کہ جن کی جماعت اہم ترین تقرری بھی کرنے جا رہی ہے اور جس کی جماعت نے یہ فیصلہ بھی کر لیا ہے کہ عمران خان کو سڑکوں پہ نہیں نکلنے دینا۔ اسٹے ود اس۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف صاحبہ کے محمد زبیر صاحب۔ زبیر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سب سے بڑی آج کی ڈیولپمنٹ جو چیف عوامی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے بیان آ رہا ہے واشنگٹن سے کہ وہ مزید ایکسٹینشن نہیں لیں گے لیکن مقررہ وقت پر ریٹائر کر جائیں گے۔ مجھے یہ بتا دیجیے گا، بہت سے ابہام دور ہوتے دکھائی دیے۔ آج وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی اس حوالے سے بات کی کہ بہت سے ماضی کے ابہام اب دور ہو گئے ہیں اور نومبر جو ہے وہ آئینی اور قانونی طور پہ ہی نومبر بھی گزارا جائے گا۔ یہ فیصلہ آپ کی حکومت نے کیا یا جنرل باجوہ کی طرف سے خود کنوے کیا گیا؟ میرا خیال ہے جنرل باجوہ نے 14 اپریل کو اسی سال آئی ایس پی آر چیف نے رادر ان کے بہاف پر یہ بیان دیا تھا کہ جی نہ وہ ایکسٹینشن مانگنے کی کوشش کریں گے، نہ ہی اگر ان کو کہا جائے گا تو وہ لیں گے۔ سو وہ 14 اپریل کو کلیریفائی ہو گیا تھا۔ پھر پاکستان میں ظاہر ہے اس پر سیاست جاری رہتی ہے۔ عمران خان نے ایک ٹوٹا چھوڑ دیا تھا کہ جی یہ اس وقت تک رہیں جب تک الیکشن نہیں ہوتے، ایک کنڈیشنل ایک اسپیسیفک ایونٹ ریلیٹڈ کر دیا تھا ایکسٹینشن، وچ از ایبسرڈ۔ مطلب اتنا امپورٹنٹ پوزیشن ہے، اس کو ایک وہ تو پھر ایک روایت بن جاتی، تو کوئی بھی روایت بن سکتی ہے۔ تو میرا خیال ہے اینڈ وداؤٹ تھنکنگ کہ بھائی الیکشن تو
اگلے سال اکتوبر میں بھی ہو سکتے ہیں. تو واٹ واز عمران خان پرپوزنگ, تو اس کی وجہ سے ایک بحث چھڑ گئی اور اچھا کیا ان کی طرف سے بیان آ گیا, ابہام دور ہو گیا جیسے خواجہ آصف نے کہا ہے. اور اب ایٹ لیسٹ آپ کو یہ وتھ سرٹنٹی پتہ ہے کہ ایک نئے چیف آئیں گے, اور میرا خیال ہے اس پر اتنی سیاست کرنی بھی نہیں چاہیے. ایک نئے چیف آئیں گے, اب یہ بحث شروع ہو جائے گی کہ کون سے چیف آئیں گے کون سے نہیں آئیں گے. تو آئی تھنک کلیئرٹی ہونی چاہیے. پاکستان میں دوسرے مسائل ہیں اور زیادہ جس پر زیادہ فوکس ہونا چاہیے. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپریل کے بعد دس واز نیور آن دا کارڈز, نہ اس کے اوپر آپ کی قیادت نے کبھی غور و فکر کیا کہ مزید ایک اور ایکسٹینشن دی جائے. اٹ واز نیور آن دا کارڈز. دیکھیں نا, جو میں نے ڈیٹ دی ہے اسپیسیفک, جو مجھے جہاں تک یاد ہے, ویری سرٹن اباؤٹ دیٹ, اپریل 14th, تو وہ اس وقت ان کو تقریباً 5.5 سال ہو چکے تھے اس پوزیشن میں, اینڈ ہی فیلٹ اٹ امپورٹنٹ کہ یہ بیان دینا ضروری ہے. تو جب انہوں نے دے دیا تھا تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں بجائے کہ کویسچن مارک لگائے جائیں اور سیاست چمکائی جائے. میں سمجھ رہی ہوں آپ کی بات, مگر میں کہہ رہی ہوں انٹرنلی کیا یہ کبھی بھی زیر غور یا زیر بحث رہی؟ کیونکہ اہم ترین میٹنگ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی اپنے بھائی کے ساتھ بھی ہوئی لنڈن میں, اس کے بعد بھی سر جوڑ کے آپ کی قیادت بیٹھی. کیا ایٹ اینی پوائنٹ واز دس آن دا کارڈز؟ کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بہرحال کہا تھا کہ ہم دینا بھی نہیں چاہتے, نہ ہم بلیو کرتے ہیں اس میں. دیکھیں, میاں نواز شریف کا جہاں تک ریکارڈ ہے, یا پی ایم ایل این, ظاہر تینوں ادوار جو پہلے تھے, میاں نواز شریف پرائم منسٹر تھے, تو اگر آپ دیکھیں گی کہ تینوں ادوار میں, اور انہوں نے جتنے چیفز لگائے, میرا نہیں خیال ہے کسی پرائم منسٹر نے لگائے ہیں, تو کبھی بھی کوئی ایکسٹینشن نہیں دی گئی تھی. اور یہ اس لیے مطلب دس از دا کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کہ ایکسٹینشن کیا, اور خاص طور پر یہ ایمفسائز کرنے کی بات ہے, اگر ہم سب اس بات سے ایگری کرتے ہیں, قطع نظر کہ کس کو اس وقت جو بھی عمران خان کو کنسرنز ہوں یا پہلے کسی اور کو, کہ اگر کوئی انسٹیٹیوشن فرام میرٹ سٹینڈ پوائنٹ اس میں پروموشن کا سسٹم ہے یا موسٹ ڈسپلنڈ آرگنائزیشن ہے, اس کی تو ایک سب سے بڑی جو گواہی ہوتی ہے اس کا پروموشن سسٹم ہوتا ہے. کہ جی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی جو 3 اسٹار جنرلز ہوں گے جو کمپیٹ کریں گے فار دی ٹاپ پوزیشن, ان کو 35-37 سال ہو چکے ہوں گے, اینڈ ان کی جو بیک گراؤنڈ ہوگی بوتھ اسٹاف پوزیشنز یا فیلڈ پوزیشنز وڈ بی ایز گڈ اف ناٹ بیٹر دین اینی جرنل ان دا ورلڈ. اور بیٹل ہارڈنڈ بھی ہیں. پاکستان جس سے گزرا ہے پچھلے 10-12-15 سال پہ, تو میرا خیال ہے کہ اس میں تو یہ اگر روکیں آپ تو یہ اچھا نہیں ہے. دین یو کانٹ سے کہ دس از اے آؤٹ اسٹینڈنگ انسٹیٹیوشن, بیکاز اگر آپ کوئی بھی اچھا انسٹیٹیوشن اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں ایک نارمل طریقہ ہوتا ہے کہ پروموشن کا ہوتا ہے, اور دا ٹاپ پرسن لیوز اور دوسرے نئے آ جاتے ہیں, سو آن. زبیر صاحب, اب یہ ٹاپ 3 اسٹار جنرل جو ہیں ایک سے بڑھ کے ایک ہے, آپ نے وجہ فرمایا, مگر اب ایک ابہام تو دور ہو گیا ہے, بڑی کلیئرٹی آ گئی ہے, مگر ایک اور ابہام بھی جنم لے چکا ہے, کیونکہ آپ کی اپنی قیادت اور بالخصوص مریم نواز شریف صاحبہ کل کی پریس کانفرنس کے بعد ایک کو اپوزیشن کی طرف سے دیکھا جا رہا ہے کہ ایک کو اپنا موسٹ اپ رائٹ آفیسر کہہ کر انہوں نے ان کے چانسز جو ہیں وہ بھی ان پہ بھی سوالیہ نشان بنا دیا ہے. کل انہوں نے سابق ڈی جی ISI کا ذکر کیا, ان کی طرف اشارہ کیا, وہ کس طرح برخاست ہوئے اس حوالے سے بات کی, اور پھر بھاولپور کے لاڈلے کا ذکر کیا, وہ بھی اپ ان دا رننگ ہیں, 3 اسٹار جنرل ہیں. پھر ایک 3 اسٹار جنرل کو ایک سیاسی لیڈر کا اس کو کہنا کہ وہ اس کا لاڈلا ہے, دوسرے کے حوالے سے اس کو بہت اپرائٹ کہنا. خود آپ کی قیادت تعصب نہیں پھیلا رہی؟ نہیں, میرا خیال ہے قیادت کی اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ خواجہ آصف ڈیفنس منسٹر ہیں, اور خواجہ آصف نے اس کے بارے میں ایک بڑی کلیئر کٹ سٹیٹمنٹ اب سے کچھ عرصے پہلے دی تھی, شاید 1-8 مہینے پہلے دی تھی, کہ ہم اس پہ اسپیکولیٹ, آئی تھنک مور دین دیٹ جو خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ تھی, میں تو نہیں جانا چاہوں گا اس میں کہ جی اشارے کناروں کی باتوں میں, بٹ جو پاکستان آرمی کا جو طریقہ کار ہے, جو ڈیفنس منسٹری میں آئے گا, ڈیفنس منسٹری سے پرائم منسٹر کی طرف جائے گا, اس میں جو بھی ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے جو پہلے جس طرح سے ہوتا رہا ہے, اگر آپ نواز شریف کی اپوائنٹمنٹس دیکھیں گے
تو وہ بات کے افسوس کرنے کا کہ جنرل مشرف واز ون آف دی ٹاپ 4 کینڈیڈیٹس, سو واز جنرل جہانگیر کرامت, اینڈ سر جنرل جہانگیر کرامت واز دا اونلی ون, راحیل شریف کو کیا تھا. زبیر صاحب لانگ مارچ کی طرف آ جاتے ہیں, مجھے بتائیے گا کہ اب یہ ڈار صاحب نے بھی ابھی 2 گھنٹے پہلے کہا ہے, جو پہلے بات بھی ریٹ ہوئی, مریم صاحبہ نے کل پریس کانفرنس میں کہا کہ عمران خان اور ان کی جماعت تو نہ سیاسی جماعت ہے نہ سیاسی شخصیت ہے. رانا ثناء اللہ نے بھی بڑے سخت ترین رد عمل کا اظہار کیا, اور اب ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس بار عمران خان کو دھرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. رانا صاحب کہتے ہیں ان کو اسلام آباد بھی انٹر ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی. کیا اسٹریٹجی ہے آپ کے پاس؟ ایک سیاسی جماعت کو کس طرح آپ لوگ روک سکتے ہیں؟ ایک تو سیاسی جماعت, میں اس کا ضرور ذکر کروں گا, کل جو انہوں نے وہ اوتھ لیتے ہوئے جو نازی سٹائل سلوٹ کیا تھا, وہ یہ نازی سٹائل ہے. اور میں آپ کو یہ مہر, اینی ون ود اے سینس آف ہسٹری اینڈ کرنٹ انٹرنیشنل سچویشن, میجورٹی آف دا کنٹریز, میرا خیال ہے ویسٹرن یورپ میں تو تمام ممالک میں, اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی اس قسم کا سلوٹ کرتے ہوئے کوئی بھی اوتھ لے تو ان کے اوپر سیریس امپلیکیشنز ہوں گے. کچھ کنٹریز ہیں جس میں تو اریسٹ ہو جائے گا, لائک آسٹریا, جرمنی وغیرہ میں تو اریسٹ, زیادہ تر کنٹریز میں, ایون یونائٹڈ اسٹیٹس وڈ کم ویری ہارڈ آن دیٹ. اب سمبولک جسچرز کے اوپر اریسٹ بھی کر لیجئے. نہیں, میں اریسٹ کی نہیں بات کر, دس از ناٹ اے جوک. Why I am pointing this out? For a political leader and the entire leadership being present, اور میں اس میں ڈفرینشیشن بھی کر دوں, آپ چلا کے دیکھ لیں اسد عمر کس سٹائل سے لے رہے ہیں اور باقی کس سٹائل سے لے رہے ہیں, because he has a sense of history, he knows وہ کیوں ایسے کر کے کر رہے تھے اور باقی ایسے کر کے کیوں کر رہے تھے. یہ تو ہٹلر سٹائل تھا, یہ نازی جرمنی سٹائل تھا. آج کی دنیا میں اس کو کنڈیم کیا جاتا ہے, اس کو ریپیٹ کرنے پر اریسٹ ہو جاتے ہیں, کیسز بن جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے, بٹ اٹ از, جب کسی پولیٹیکل پارٹی میں اتنی سینس آف ہسٹری نہ ہو. چلیں سر, آپ کو ڈر کس بات ہے؟ اللہ معاف کرے, آپ کو ڈر کیا ہے کہ آپ لوگوں کی, سر آپ کو کیا ڈر ہے؟ سیاسی جینوسائیڈ کرنے؟ پہلے تو میں یہ ضرور ان کی کلاس لینا چاہتا تھا. نہیں, ایک تو پہلے میں ان کی کلاس لینا چاہتا تھا, چونکہ آپ نے ذکر کر دیا مجھے ایک دم سے خیال آیا. دوسری بات یہ, مطلب میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہاؤ اگنورنٹ a leader like Imran Khan is and how something can پاکستان کے لیے کتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے. ابھی مطلب اب میں آپ کے ساتھ شرطیہ کہتا ہوں, آپ کسی جرمن سے پوچھ لیں, اس کو دکھا دیں یہ, they will be shocked for a former prime minister and a political party full of the leadership being present on the stage there. میرا خیال ہے 99% کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا, ہٹلر کا نام تو پتہ ہوگا لیکن یہ نہیں پتہ ہوگا کہ نازی جرمنی کا سمبل کا مطلب کیا ہے. اینی ویز, نہیں, پہلے تو میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صرف جھاکا دے رہے ہیں, انہوں نے کوئی لانگ مارچ نہیں کرنی. اگر انہیں لانگ مارچ کرنی ہوتی وہ کر لیتے لانگ مارچ. کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اتنے تو وہ معصوم ہے نہیں کہ ان کو پاکستان کا خیال ہے کہ جی پاکستان کا کیا ہوگا اگر میں لانگ مارچ کر لوں. اف ہی ہیڈ ہز وے, اور اپریل سے لے کے آج تک تو وہ لانگ مارچ 10 دفعہ کر چکے ہوتے. اگر ان کو تھوڑا سا بھی یقین ہوتا کہ جی یہ سکسیسفل ہوگا. مئی 25 کو انہوں نے اٹیمپٹ کیا تھا, اس بات کو چھوڑ دیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا, پر لوگ ہی نہیں آئے تھے. کہاں سے آئے تھے لوگ؟ 22 مئی کی شام کو 5 بجے آپ اناؤنس کر رہے ہیں لانگ مارچ, کہ 25 کی دوپہر کو 3 بجے پہنچے. آئی مین از اٹ ایون پریکٹیکل؟ کیسے آئیں گے؟ بسز کہاں سے ہیں؟ پیسے کہاں ہیں؟ رہنے کا کیا بندوبست تھا؟ اسلام آباد میں کوئی دیکھا تھا آپ نے؟ زبیر صاحب آپ ان کو روکیں گے کیسے؟ وہ آئیں گے ہی نہیں یار. وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بلف کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ آئے ہی نہ سر, مگر ضلعی سطح کے اوپر ایک تنظیم سازی ہونا شروع ہو گئی ہے. ہر ضلع سے 6-6 ہزار لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری سونپ دی گئی ہے قیادت پر نچلی سطح کے اوپر, کہ لوگوں کو اکٹھے کر کے کون کون کہاں سے آئے گا. آپ انٹر ہونے سے کیسے روکیں گے؟ اور آپ نے فوج کو کیوں بلایا ہے سر؟ کیا آپ عوام اور فوج کو آمنے سامنے کرنا چاہتے ہیں 25 مئی کے بعد؟ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ فوج اور عوام کو آمنے سامنے نہیں کرنا چاہتے. آرٹیکل 245 کی بات کی. آرٹیکل 245 اس پہلے 2014 میں جب خان صاحب نے دھرنا دیا تھا اس وقت بھی لگایا تھا, اور کوئی 126 دن میں ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ فوج اور عوام آمنے سامنے تھے. آپ بھی گواہ ہیں اس کے. اس وقت آرٹیکل 245 لگا تھا, اور جس کے تحت فوج کو بلایا گیا تھا ٹو پروٹیکٹ دا بلڈنگس اینڈ دا مین بلڈنگز آف دی وہ ڈی ایریا میں. ظاہر ہے سارے منسٹریز ہیں اور سب کچھ ہے, پریزیڈنسی ہے, پارلیمنٹ ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ.
تو وہ آرٹیکل 245 تو سویلین حکومت کا اختیار ہے بلانے کا کہ وہ ایونچولیٹی. آپ سوچیں کہ اگر آپ 25 مئی کو آپ جانتے ہیں کہ جس طرح جو حالات پیدا ہوئے, اگر اللہ معاف کرے کوئی جھڑپ ہو گئی, کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی, کوئی ایک گولی چل گئی, ایک لاش اللہ معاف کرے گر گئی, اس کی آپ مکمل ذمہ داری لینے کو تیار ہیں؟ نہیں دیکھیں, آپ نے بالکل آپ نے خود کہا کہ اللہ نہ کرے ایسا کوئی سچویشن آئے جس میں کوئی ایک لاش بھی گرے, اللہ نہ کرے ایسا کوئی سچویشن ہو. دیکھیں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں بڑی کلیئر ہیں کہ ڈی چوک میں ان کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی, بالکل کلیئر ہے. F9 پارک میں وہ آج بھی جلسہ کر سکتے ہیں, کل بھی آ کے جلسہ کر لیں. ان میں کیپیسٹی دھرنے کی ہے ہی نہیں. اور میں یہ پلیز میک اے ڈفرنس بٹوین 2014 when he had the backing of the very strong stakeholders. Today he does not have that. تو کس بیسس پر لے کے آئیں گے؟ وہ ان کو ابھی تک ہی وہ اس ریالٹی میں سنک ان نہیں کیا کہ یہ وہ نہیں ہے 2014 جب ان کے ساتھ ایک رومانس چل رہا تھا, جب سمجھا جاتا تھا کہ یہ آئیں گے اور سب کو پاکستان کو. 2022 میں عمران خان کی مقبولیت 2014 کے نسبتاً بہت زیادہ ہے. گو کہ آپ کی بات درست ہے, ادارہ جاتی بیکنگ آج ان کو موجود نہیں ہے اور شاید آپ کو موجود ہے, مگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک فیکٹر جو ہے وہ جو عوامی غم و غصہ یا عوامی موبلائزیشن جو ہے وہ اس کو زائل کر دے گا؟ آپ یعنی کہ آپ پورا کا پورا ڈیپینڈ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد میں, آپ اس بات پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں اور تکیہ کر رہے ہیں کہ 245 کے تحت ان کو بلائیں گے بھی, ان کی بیکنگ بھی آپ کو ہے, تو اس لیے عمران خان صاحب دھرنا نہیں دے سکیں گے. نہیں تو اچھا ایک سیکنڈ, امریکہ میں ہو یا جرمنی میں ہو یا یو کے میں ہو, تو جو سویلین حکومت ہوتی ہے وہ کس پر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ لا انفورسمنٹ ایجنسیز پر ڈیپینڈ کرتی ہے نا, اور کس پر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ کیا وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے خود نکل کے آ جاتے ہیں پرائم منسٹر, یا وائٹ ہاؤس سے نکل کے آ جاتے ہیں بچانے کے لیے, لوگوں کو ہٹانے کے لیے؟ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہے اور وہ اس حد تک جانے کے لیے تیار ہوتی ہے, اور یہاں بھی اس حد تک جو آئین میں اختیارات موجود ہیں کہ جی اگر وہ کوئی بھی قانون توڑیں, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ تھوڑا سا سٹیپ سر, میں اگر آپ کی تھوڑی سی آپ کی تاریخ پہ گرفت مضبوط ہے. بھٹو صاحب کے دور میں آپ کو یاد ہوگا 2 بریگیڈیئرز نے عوام کے سامنے آنے سے روک دیا گیا تھا. آپ کو یاد ہے افراتفری کیا مچی تھی اور ریزلٹنٹلی نتیجتاً مارشل لا لگ چکا تھا. یہ ساری سیناریوز آپ نے وار فوٹنگ اور وار گیمنگ کر لی ان سارے سیناریوز کے اوپر. کیا ہماری یہ فالٹ لائنز اور ولنریبلٹیز آج نہیں ہیں جو کل ہوتی تھیں؟ وہ جو 1977 کی پی این اے موومنٹ کا آپ ذکر کر رہی ہیں, 2 بریگیڈیئرز نے نہیں 3 نے شاید کیا تھا, واٹ ایور 2 یا 3 نے, اس وقت لاہور, حیدرآباد اور کراچی میں مارشل لا لگ چکا تھا. یہ وہ 5 جولائی 77 سے پہلے کی سچویشن ہے جس میں 3 سٹیز میں بھٹو صاحب نے مارشل لا لگایا تھا. سر حالات خراب ہوئے تھے تو مارشل لا لگا تھا نا, میں کہہ رہی ہوں حالات کب ہاتھ سے نکل جاتے ہیں, یہ اس کے اوپر تو کسی کا کنٹرول نہیں رہتا. تو آپ بھی کمال کر رہی ہیں, وہ مارچ میں انتخابات ہوئے تھے, اس میں دھاندلی ہوئی تھی جو 1977 کے, اس کے بعد موومنٹ شروع ہوئی. یہ واقعہ ہے مئی یا جون کا, ابھی ہوا کیا ہے؟ کہاں کوئی لا سچویشن کوئی ایسی کریٹ ہوئی ہے پچھلے 6 مہینے میں؟ مجھے ایک آپ ایگزامپل بتا دیں. خواجہ آصف کہتے ہیں کہ وہ ترلے منتے کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, پاؤں پڑتے ہیں اندرون خانہ, تو آپ کے پاس ایسی کوئی معلومات ہے کہ وہ ترلے منتے کر رہے ہیں؟ I'm sure مطلب عمران خان will use every mean to get back to power, جس میں ترلے منتے بھی شامل ہوگی. اور وہ جو خود کہہ رہے تھے پریزیڈنٹ ہاؤس گئے تھے, جس پر انہوں نے کہا کہ میں سچ بولوں گا نہیں اور جھوٹ میں بولتا نہیں ہوں, تو اس کا مطلب آپ کی انٹرپریٹیشن کیا تھی کہ he did go and meet someone نا, اور وہاں تو وہ کس لیے گئے تھے, کیا کرنے گئے تھے؟ تو ترلے منتے وہی ہوتی ہیں نا, اور کیا ہوتی ہیں؟ یہ تو ایک نون ہے, وہ ان نون کتنی ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, اور باقی کتنے لوگ کیا کر رہے ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ. یہ تو عمران خان کا ڈائریکٹلی انہوں نے خود کہا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, تو اس کا مطلب ہے میٹنگ ہوئی تھی اور سچ میں بول نہیں سکتا, تو وہ ترلے منتے کرنے گئے تھے نا. اور کیا وہ دوسروں نے بلایا ہوگا یا انہوں نے خود ترلے منتے کرنے کے لیے کہا ہوگا؟ اپوزیشن میں رہتے ہوئے شہباز شریف صاحب ملنے گئے پچھلے اکتوبر, وہ بھی ہماری معلومات ہیں کبھی تردید نہیں آئی. آپ کی ملاقاتیں ہوئیں اور سینئر لیڈران کی ملاقاتیں ہوئیں, پیغامات آپ لوگوں نے اپنی لیڈرشپ کے دیے آرمی کی قیادت کو. آپ لوگ بھی پھر ترلے منتے ہی کر رہے تھے, یہی اخذ کر لیا جائے آج قیادت میں الحمدللہ.
हुकूमत? नहीं, हम तो नहीं तरले मिन्नतें कर रहे थे। ठीक है, आप नहीं कर रहे थे, वो कर रहे हैं। आखिरी सवाल, मरियम साहिबा लंदन पहुंच चुकी है, जुबैर साहब वापस मियां साहब के साथ आएंगी? जी, मियां साहब के साथ ही आएंगी इंशाल्लाह ताला। यानी कि क्योंकि अब तो बिल्कुल क्लियर है ना महर, एक महीने बाद वो वापस आ रही हैं, तो ये सेफली कहा जा सकता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 1 महीने बाद वापस आ रहे हैं? इंशाल्लाह ताला। आई मीन 1 महीना हो सकता है, 1.25 महीना हो सकता है, या उससे कम हो सकता है, मतलब अराउंड दैट टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तर्जुमान नवाज शरीफ और मरियम मौजूद थे। मोहम्मद जुबैर, आपने गुफ्तगू सुनी। छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। जितना हमारे पास पिछले साल गैस हमें जितनी चाहिए थी उतनी गैस का हमने इंतज़ाम कर लिया है। इस वक्त हम एक पूरा मौसर प्लान बना रहे हैं जिसके तहत इंशाल्लाह पिछले साल से ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। 4 महीने के बाद हम पूरी तरह से तो गैस के मसाइल हल नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत जल्द हम उस पूरे प्लान का ऐलान करेंगे जिसके तहत पाकिस्तान खुद कफील हो जाएगा 3 से 4 साल में एनर्जी। ये हुकूमत तहरीक इंसाफ पे तनकीद किया करती थी कि ये ना टाइमली बिड करते हैं, ना टाइमली कार्गोज खरीदते हैं, ना लॉन्ग टर्म मुआहिदे करते हैं। लेकिन जब ये हुकूमत में आई तो जुलाई के लिए जून में किए गए मगर सिर्फ एक टेंडर का जवाब आया और तारीख की महंगी तरीन LNG खरीदी गई। और अब हुकूमत में बैठे यही तजर्बाकार लोग जनवरी 2023 से दिसंबर 2028 के दौरान LNG टेंडर्स पर बोली लगने वालों में से किसी एक को भी राग़ब करने में नाकाम रहे हैं, कि जिसके बाद खदशा पैदा हो गया है कि वक्त गुजरने के साथ साथ मुल्क में लोड शेडिंग और दीगर मसाइल में मजीद इजाफा होगा। डॉन न्यूज़ में छपने वाली खलीक कियानी की खबर के मुताबिक पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने जनवरी 2023 से दिसंबर 2028 के दौरान कुल 72 LNG कार्गोज के लिए 2 टेंडर्स दिए, मगर 1 माह की तौसी के बावजूद उन्हें कोई बोली मौसूल नहीं हुई। हालांकि पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी सप्लायर्स को यकीन दहानी कराई थी कि वो आइंदा 6 बरसों में अपने स्पॉट कार्गोज के लिए आलमी बैंकों से स्टैंड बाय लेटर्स ऑफ क्रेडिट के जरिए बर वक्त अदायगियां फराहम करेगा, और अगर बोली दहंदेगान चाहें तो JP मॉर्गन, सिटी बैंक और डोशे बैंक जैसे बैनुल अक़वामी बैंकों के जरिए इन लेटर्स ऑफ क्रेडिट की तस्दीक तलबी भी की जा सकती है। रूस यूक्रेन जंग के बाद अब तक पूरी यूरोपियन दुनिया जो है, पूरी वेस्टर्न दुनिया में तवानाई बहरान अपने अरूज को छूकर वापस आ रहा है, मगर LNG की कीमतें ना तो कम हो रही हैं और ना ही LNG कार्गोज मिल रहे हैं। और इसीलिए यूरोप ने रूसी गैस की बंदिश के बाद स्पॉट मार्केट में दस्तयाब तमाम LNG कार्गोज बुक कर लिए थे। और इस वक्त पाकिस्तान $32 फी MMBTU पर LNG इस्तेमाल कर रहा है, कि जो तारीख की महंगी तरीन LNG है। और अगर पाकिस्तान को मुस्तकबिल में LNG कार्गोज नहीं मिलते तो 5000 मेगावाट के LNG पावर प्लांट्स पूरी सलाहियत पर चलने में नाकाम हो जाएंगे। साथ ही महंगे दामों फर्नेस ऑयल खरीदना पड़ेगा, कि जिससे महंगी बिजली बनेगी और ये तमाम तर बोझ जो है अवाम पर पड़ेगा। और इसके ऊपर मजीद आपको इंशाल्लाह कल बताएंगे, लेकिन वही नाअहली, वही गलत फैसले, सुस्त रवि आज भी आया हैं। इजाज़त दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।